बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। इमरान खान साहब गिलगित बल्तिस्तान तशरीफ़ ले गए और आज उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी पर जो अल्लाह का अज़ाब है वो नाजिल हो रहा है। जो इसहाक़ डार साहब का कल का इंटरव्यू था BBC का, जिसका ख़ासा चर्चा है, उसके हवाले से भी इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की और वो कहते हैं कि जो ज़हनी दबाव है वो क्या होता है, वो इसहाक़ डार के इंटरव्यू के अंदर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके ऊपर उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसहाक़ डार जो है वो कितने ज़हनी दबाव का शिकार थे। साथ साथ वो कहते हैं कि इनको कोई परवाह नहीं है, ये अपनी चोरी छुपाने के लिए जो जलसे कर रहे हैं उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि किसी तरीके से इनको NRO मिल जाए। इनको आवाम की कोई परवाह नहीं है। कोरोना कितनी तेज़ी से फैल रहा है, हाईएस्ट डेथ हुई हैं कोई 2.5-3 माह के बाद, 75 जो डेथ टोल था गुज़िश्ता रोज़ का। तो ये इमरान खान साहब का कहना था। लेकिन साथ साथ PDM जो है वो बज़िद है। 13 दिसंबर के जो जलसा है उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लाहौर में भी आज एक इजलास हुआ है और उस इजलास के बाद मुस्लिम लीग नून ने उस जलसे के वार्म अप के लिए मुख्तलिफ़ जो रैलीज़ और जो जलसे हैं वो शेड्यूल किए, जिसका एक जलसा जो है वो कल लाहौर में होगा। तो कहते हैं 13 दिसंबर को हर हाल में जलसा करेंगे। मीसाक़ पाकिस्तान भी इसी जलसे के अंदर कहा यह जा रहा है कि वो साइन होगा, तमाम जो लीडरशिप है उसको साइन करेगी। साथ साथ इसहाक़ डार साहब का जो इंटरव्यू था वो भी आज ज़ेर बहस रहा है। शहबाज गिल साहब ने और शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि उन्होंने फिर झूठ बोला है इसहाक़ डार साहब ने, और वो कहते हैं कि उनकी एक ही प्रॉपर्टी है, जबकि शहजाद अकबर साहब का कहना था कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ की तफसीलात हैं उसके बारे में हम अदालतों को आगाह कर चुके हैं और वो जारी भी की, जिसमें लगभग उनकी 8 प्रॉपर्टीज़ थी, 6 उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो थी। ये सब चीज़ें जो है वो मीडिया के लोगों को दी गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो करीबी रुफ़का है उनको नोटिस देने का मामला, जिस पे मौलाना ने कहा कि हम नैब को ही नहीं मानते तो उसके नोटिस की क्या हैसियत है। तमाम मामलात पर और जो सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब। मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सूबाई वज़ीर मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अली गौहर बलोच साहब, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब, साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार। सबसे पहले शैला रज़ा साहिबा कहते हैं अल्लाह का अज़ाब है आसिफ ज़रदारी पर और नवाज़ शरीफ के ऊपर। इमरान खान साहब कह रहे थे कि जो हो रहा है एहतसाब वहाँ से हो रहा है। क्या कमेंट है आज की इमरान खान साहब की गुफ्तगू पे आपका? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी जरदारी साहब के लिए कि 11.5 साल जो आदमी असीर रहा हो, जिसकी ज़बान काटी गई हो, वो सदर पाकिस्तान बना, जो पहला सदर था जिसने मुद्दत पूरी की, इलेक्टेड, जिसके दौर में CPAC हुआ, जिसकी मरहून मिन्नत इस वक्त मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की लाइफलाइन जिसे कहा जा रहा है, शमसी बेस खाली हुआ। सलाला जो है उसका हमने जो रिएक्शन दिया, एक्सपोर्ट बढ़ी, ज़राई एक्सपोर्ट बढ़ी। CPAC के साथ साथ आप ये देखें कि आज एहसास किफ़ालत रख के 500 रुपए जो काट रहे हैं उस वक्त 70 बिलियन की लागत से शुरू हुआ। ये तो उनकी सियासी बात हो गई, और ईरान गैस लाइन भी सब। जो दूसरी बड़ी बात है जिसको मैं कहना चाहती हूँ कि इमरान साहब, इंसान के अल्लाह की तरफ से जो रज़ा होती है वो ये नज़र आती है कि जरदारी साहब माशाल्लाह हयात हैं, उनके बच्चे उनकी नज़रों के सामने हैं, उनके बच्चे माशाल्लाह जो उनका मज़हब है दीन इस्लाम उस पे हैं, उनकी बेटियां रहमत हैं जो वो डिक्लेयर्ड हैं, और बेटियां अपने बाप को बाप कहती हैं, वो अपनी बेटियों को बेटियां कहते हैं। 2 बेटियां हैं जो रहमत की निशानी है, बेटा है जो नेमत है, और जिनकी बीवी को शहादत नसीब हुई, जो अब बेटियों के फ़र्ज़ की तरफ भी जा रहे हैं। तो मैं इसको खुशकिस्मती समझूं, अल्लाह का अजाब समझूं। बहन है जो ना कैदोबंद से घबरा रही है, साथ खड़ी है, उसको किसी NRO के लिए नहीं मांगा, 6 महीने जेल भी हो गई, लेकिन कोई जाली सिलाई मशीन या ऐसी चीज नहीं निकली, वो खड़ी हैं। उससे पहले भी नैब को 20 साल का उनके भी शौहर हिसाब दे सके। तो ये मैं इसको अजाब कहूँ। अगर अजाब तो मैं जब समझती जब वो किसी अपनी बेटियों को बेटी ना कहते, उनके बच्चे इस मुल्क में ना होते, पता नहीं किस किस तरह की ननियाल में पड़े होते, और उनको उन पे इख्तियार ना होता, किसी को कोई मुकदमा ऐसा होता जिसके पीछे वो छुप रहे होते, अदालतों से दरख्वास्त करते कि इसकी सिक्रेसी रखी जाए, या
اس کا اسٹے لیتے ہیں، وہ تو ہر چیز میں سامنے آ رہے ہیں. صحیح. وہ تو انہوں نے تو سپریم کورٹ سے بیٹی کے کہنے پہ بیماری کے باوجود جو ہے وہ ضمانت لی. وہ تو جب آپ نے انہیں پکڑا تو انہوں نے اپنا پاسپورٹ آپ کو دے دیا کہ مجھے کہیں ٹھیک باہر نہیں جانا. ٹھیک تو یہ کیسا عذاب ہے؟ میں تو سمجھتی ٹھیک ہوں ہے کہ جناب. یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا کھرا احتساب کر لو، میں یہی ہوں. ٹھیک. آفتاب صاحب کیا ضرورت تھی عمران خان صاحب کو یہ بات کرنے کی جی اللہ کا عذاب آیا ہے؟ یہ تو بندے کا اللہ کا معاملہ ہے وہ، یا کوئی. بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا، اور میں اپنے پارٹیسپینٹس کو علی گور بھائی، شیلا رضا بہن کو سلام پیش کرتا ہوں. دیکھیں جی، عذاب تو ہے، وعلیکم اس کو مانے نہ مانے، عذاب کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. ابھی میری بہن نے ایک پوری قرارداد سنائی، پورا ایک وہ ایجنڈا. 12 سال انہوں نے کہا کہ جی جیل کاٹی. یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ کس بنیاد پر کاٹی؟ سرخرو ہوئے. کس بنیاد پر کاٹی؟ بڑے بڑے لوگوں نے کاٹی ہے. سر مجھے تو اگر کوئی بے گناہ کو 24 گھنٹے جیل میں رکھے، میں ویسے ہی مر جاؤں گا. کرپشن کے جھوٹے الزامات لگائے گئے، پھر وہ بری ہو گئے. دیکھیں جھوٹے یا سچے، میں اس کے علاوہ اس شہر میں ابھی انہوں نے میں کبھی ذاتی زندگی پہ، شیلا رضا صاحبہ، میں نے 60 سال اس شہر کراچی میں گزارے ہیں، صوبے سندھ کے اندر گزارے ہیں، اور سیاسی ورکر ہوں، اور میں جتنا قریب سے سیاست کو سمجھتا ہوں، میں ہو سکتا آپ جیسا مقرر نہ ہوں، لیکن میں سیاست کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہوں. میں اس شہر کراچی کے اندر ہوں، میں نے بمبینو سینما بھی دیکھا ہے، میں نے لوگوں کی گفتگو بھی سنی ہے. میں نے آپ نے ذاتیات کے اوپر بات کی، آپ نے پوری ذاتیات کے اوپر گفتگو کی عمران خان کے اوپر. میں آپ کو اگر ڈی این اے کروانا شروع کر دوں، نام لے کر ڈی این اے کروانا شروع کر دوں، تو پھر آپ کو بھی شرمندگی ہوگی. اس لیے یہ گفتگو نہیں، ہمارا مسئلہ ہے، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم سیاسی گفتگو کرنا چاہتے ہیں. آپ نے یہ پوچھا کہ بالکل یہ عذاب ہے. کیا عذاب نہیں ہے کہ وہ وہاں پر اپنی ماں کو، باپ کو لے کر جو سعودی عرب سے نہیں لا سکا یہاں پر لا کے دفنانے کے لیے؟ وہ قبرستان موجود نہیں تھا وہ شخص. لوگ زمین مانگتے ہیں کہ مجھے مدینہ اور مکے کی زمین نصیب ہو، وہ وہاں سے باپ کو اٹھا کے سیاست کے طور کے اوپر یہاں کراچی میں پاس راون میں لے کر آتے ہیں. کیا یہ وہ نہیں ہے؟ عذاب نہیں ہے جو ہم دعاؤں میں مانگتے ہیں؟ اپنے باپ کی جنازے میں شرکت نہ کر سکے، تدفین میں شرکت نہ کر سکے، یہ عذاب نہیں ہے؟ یہ میری طرف سے ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. آپ جو صورتحال ہے، آپ ذاتیات کے اوپر، کیا میں نے وہ پمفلٹ پھینکے تھے؟ وہ پمفلٹ میں نے پھینکے تھے ہیلی کاپٹر کے ذریعے بے نظیر صاحبہ کے بارے میں، جو گفتگو بے نظیر صاحبہ کے بارے میں آپ کے لیے وہ کرتے تھے، پنکی اور پتہ نہیں کیا کیا گفتگو کرتے تھے، وہ ہم کرتے تھے کیا؟ یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ ذاتی زندگی کے اوپر گفتگو کریں گے تو ہم بھی ذاتی زندگی کے اوپر گفتگو کریں گے، لیکن میں کبھی بھی نہیں کروں گا، میں کبھی بھی نہیں کروں گا. مجھے میرے لیے بہت محترم ہے، ہر آدمی کی عزت بہت محترم ہے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہے کہ جی اللہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا میں نے معاملہ کرنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں سیاسی زندگی کے اوپر، سیاست کے اوپر بات کرنی چاہیے، اس ملک کے اوپر بات کرنی چاہیے، اپنے فیصلوں کے اوپر بات کرنی چاہیے، مہنگائی کے اوپر بات کریں آپ، اور بہت سارے معاملات ہیں. عمران خان صاحب خود پھر یہ ڈیلیبریٹلی چھیڑتے ہیں. یہ کہتا ہوں، یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر میں کہوں تو کہیں میں جاؤں گا، تو یہ کوئی اتنا بڑا جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ اگر میں کسی شرکت نہیں کر سکتا، کسی چیز میں نہیں کر سکتا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرتے ہو کہ اسحاق ڈار کا کیا صورتحال ہے؟ کل کا جو انٹرویو ابھی آپ نے اپنے انٹرویو میں کیا صورتحال ہے؟ یہ عذاب نہیں ہے کہ وہاں سے آ نہیں سکتے؟ آئے نا، آئے بے نظیر زرداری جیسے بہادر بنے نا. اگر آپ ہی آج آپ کے حریف ہیں، آج آپ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، کل مثال کے وہ پتہ نہیں پاکستان کریں گی، ان کو بولے نا کہ بھئی آؤ نا، آتے کہتے ہیں نواز شریف کو تو ہم نہیں ڈیفینڈ کر رہے، زرداری صاحب کے حوالے میں ایک بات کر رہا ہوں، تو اگر میں عذاب نہیں کہوں تو کیا کہوں؟ ٹھیک. علی گور صاحب، میں تو زرداری صاحب کی بات کر رہی ہوں جناب. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ عذاب ہی تو ہے کہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتے. لیکن میں نے تو آپ کے اس کی، میں تو سیاسی گفتگو کی بات کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں، لیکن آپ ذاتی زندگی پر بات کر رہی ہیں. آپ ذاتی زندگی، اچھا چلے علی گور صاحب، حق نہیں ہے کسی کو بھی ذاتی زندگی پہ بات کرنے کا. جی حافظ صاحب، عذاب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عذاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی آپ مسائل کے اندر گرے ہوئے ہیں، اس لیے گرے ہوئے کہ آپ بے گناہ. آپ میرے ساتھ، حافظ صاحب آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ میں اور آپ ٹیکسی میں بیٹھیں گے، میں اور آپ گاڑی میں بیٹھیں گے، ہم لاڑکا یہاں سے لے کے سندھ کا دورہ کریں گے، اور کسی کو نہیں بتائیں گے کہ آپ اینکر ہیں یا میں سیاستدان ہوں. ہم لوگوں سے پوچھتے جائیں گے، لوگ بتائیں گے کہ میں کل آیا ہوں ملتان سے، واپس بائی روڈ آیا ہوں ملتان سے. اب میں لوگوں سے پوچھتا ہوا چلا آیا ہوں، مجھے یہ بتاتے گئے کہ یہ شوگر مل زرداری کی ہے، یہ فلانے کی ہے، یہ فلانے کی ہے، یہ ہر چیز کے اندر کرپشن کا چارج.
یہ عذاب نہیں ہے؟ اچھا چلیں لوگ اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرتے، یہ عذاب نہیں ہے؟ علی گور صاحب یہ عمران خان جی جی حافظ صاحب آپ سے لیکن ذاتی زندگی کے اوپر بات نہیں کریں گے آپ شیلا؟ چلے ہم آگے. یہ ذاتی بات تھی کہ ان پہ عذاب نہیں، آپ نے ذاتی زندگی کے اوپر بات کی، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچا کہ ذاتی زندگی کے اوپر بات کریں. یہ عذاب تھا ان کے اوپر، عذاب ہے کہ وہ جو ہے. اچھا چلے عذاب اور ثواب سے نہیں، غلط بات کر رہے ہیں. ہم اس میں خوش ہیں. نہیں ہم بھی خوش ہیں، میں بھی بتاؤں گا ایان کون تھی، میں بھی بتاؤں گا، اور بے شمار نام ہے میرے پاس جو میں آپ کو لے کے دوں گا. میں کہتا ہوں، آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ڈی این اے کروائیں. کیا زندہ آپ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ چلیں آگے چلتے ہیں. علی گور صاحب نہیں حافظ صاحب یہ نہیں غلط بات کر رہی ہیں آپ. بات سنیں، بالکل غلط بات کر رہی ہیں. چیخیں گے تو میں پروگرام اچھا آفتاب صاحب آگے، ارے آفتاب صاحب آگے، میں آگے پروگرام نہیں ہونے دوں گی جب تک میں جواب نہیں دوں گی. عذاب یہ ہے کہ کھیل کود کو ترجیح دی، ماں کے جنازے میں نہیں آئے. عذاب یہ ہے کہ بیٹی کے لیے یہ سب آپ کے سارے چینلز نے، سارے اخباروں نے تصویریں تک دکھائی. کس کی؟ کس کی؟ اس کے اپنی ماں کے جنازہ کی دکھائی، بتایا قاضی حسین احمد نے جنازہ پڑھایا، اس کے پیچھے کھڑے تھے. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ بغیر تحقیق کیا بات کرتی ہیں؟ کس کی؟ اپنی ماں کی. یہ عذاب ہے کہ نواز شریف نے اپنی ماں کا جنازے میں تقسیم میں شرکت نہیں کی. یہ عذاب ہوتا ہے. شریف سے مسئلہ نہیں ہے. آپ نے بھی کہا کہ اس نے اپنے ماں کے کھیل کود میں اپنی ماں کے، آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ قاضی حسین احمد کا نماز جنازہ پڑھائی اور عمران خان. اچھا چلے شیلا صاحب، عمران خان نے خود کہا ہے کہ وہ کاؤنٹی میں تھے، نہیں اور سر چلیں عمران خان اپنی بیٹی کے لیے ڈی این اے کرایا کیونکہ اس کی جائیداد کا مسئلہ تھا، اور یہاں پہ اس کو پیپر میں بیٹی میں 10 ڈی این اے کروا دوں. چلیں آفتاب صاحب، شیلا کس کو ثابت کرتی پھریں گے؟ نام لے لو، آپ ڈی این اے کروا لو. بیوقوف والی بات نہیں، غلط بات کر کے ذاتی زندگی. چلیں علی گور صاحب کافی دیر سے کامران مرزا صاحب بیٹھے. وہ اللہ جانے، اللہ کا معاملہ ہے، بندے کا معاملہ ہے. علی گور صاحب، علی گور صاحب عمران خان چلے جی. علی گور صاحب کے پاس اب کچھ نہیں چلے آفتاب صاحب، علی گور اس طرح کی شروع ہو گئی گفتگو کرنا. چلے جی علی گور صاحب، بڑی نہر کی آپ نے شہد کی نہریں کھود دی ہیں سندھ کے اندر. بہن ان کی سلائی مشین سے، اور تو سلائی مشین سے میں 10,000 کیس بتاؤں گا جو سلائی مشین سے اربوں پتی بنے، لیکن 2 لاکھ کے ٹکٹ بیچ کے نہیں بنے. لوگوں کی زمینوں پہ، لوگوں کی شوگر ملوں پہ، لوگوں کی فلور ملوں پہ قبضہ کر کے نہیں بنے. چلے آفتاب صاحب، شیلا رضا صاحب، علی گور صاحب، عمران خان پیٹ پھاڑ کے چیر کے نکالیں گے، وہ آپ کے حریف ہے. شیلا صاحبہ، آفتاب صاحب غلط بات کر رہی ہیں. چلیں علی گور صاحب عمران خان صاحب کی آج کی تقریر گلگت بلتستان کی. میرا بھائی خاموش ہو تو میں کوئی جی علی گور صاحب جی گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، میں یہ میرے لیے محترم ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے انتہائی افسوس ہوا اور میں بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے بھائی کی گفتگو سن رہا تھا. دیکھیں، میں یہ توقع کرتا ہوں کہ جس طرح کا آج غیر ذمہ اور حسب روایت غیر پارلیمانی زبان عمران خان نیازی نے استعمال کی، میں توقع کرتا تھا کہ میرا دوست اس کی مذمت کرتا آج کے پروگرام میں بیٹھ کے، اصولی بات کرتا، چاہے وہ پرائم منسٹر ہے، اگرچہ وہ RTS سسٹم کی پیداوار ہے، لیکن کوئی بھی ہو، آپ آرو کی پیداوار ہو، وہ میری گزارش سن لینا. آپ بولے ہیں، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. میں یہ توقع کرتا ہوں کہ اب آپ بھی خاموشی کے ساتھ بیٹھیں گے. اس طرح تو پچھلے 15 منٹ میں بھی باتیں کر سکتا تھا. اب جو میں باتیں کروں گا وہ آپ سن لیں. آپ نے جو گفتگو کی ہے اس کی ریکارڈنگ سن لیجئے گا کہ کون سی زبان استعمال کی ہے، اور میری یہ کوشش ہوگی کہ میں ہرگز وہ زبان استعمال نہ کروں جو آپ کے پرائم منسٹر نے کی اور اس کے بعد میرے بھائی آپ نے کی جو زبان ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ اللہ کا عذاب کی بتاتے ہیں. اللہ کے معاملات اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال ہم اللہ کے لاکھ کروڑ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ہمارا ایک اس لیڈرشپ کے زیر قیادت ہم کام کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان میں CPEC جیسا پروجیکٹ لانچ کیا. ہم ایک اس لیڈرشپ اور اس قائد کی پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندھیرے دور کیے. ہم ایک اس قیادت کے زیر سایہ کام کر رہے ہیں جنہوں نے کسانوں کو 5 روپے پر یونٹ جو ہے وہ بجلی کے بل جو ٹیوب ویل کے تھے وہ دیے. ہم اس لیڈرشپ کے زیر قیادت کام کر رہے ہیں جنہوں نے جو مہنگائی ہے وہ مطلب اس وقت 4 پوائنٹ پہ تھی اور آج ڈبل ڈیجٹ میں 12-13 پوائنٹ کے اوپر پہنچ چکی ہے. یہ کون سی باتیں کرتے ہیں؟ 2.5 سال ہو گئے ان کو کام کرتے ہوئے.
لیکن آج دیکھ لیں کہ اس 2.5 سال میں آپ نے پاکستان کو اس نہج پر پہنچا دیا. آج آپ دوسروں پر عذاب کی باتیں کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کا جو لیڈر ہے وہ پاکستان پورے میں ایک عذاب کی صورت میں مسلط ہو گیا. یہ بات کر رہے تھے کہ ابھی میں گاڑی میں بیٹھوں گا اور سندھ کا دورہ کروں گا. آپ سندھ کے ساتھ پنجاب کا دورہ بھی کیجیے گا، آپ سندھ کے ساتھ KPK کا دورہ بھی کیجیے گا، آپ سندھ کے ساتھ اسلام آباد کا دورہ بھی کیجیے گا، اور ہم دونوں بھائی بھی بیٹھے ہوں گے، شہلا رضا صاحبہ بھی گاڑی میں بیٹھے ہوں گی، اور صرف یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم کون ہیں، اور صرف پوچھتے جائیں کہ عمران خان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. یقین کر لیں آپ لوگوں کے سر پھاڑ دیں گے جو وہ الفاظ استعمال کریں گے عمران خان کے بارے میں. آج عمران خان کی زبان پر کیوں نام نہیں آتا جہانگیر ترین کا؟ اس کا نام آتے ہوئے اس کی زبان کو تالے کیوں لگ جاتے ہیں؟ چل کامران مرتضیٰ صاحب، عمران خان صاحب نے آج گلگت بلتستان میں جو تقریر کی ہے، سیاسی پارا پھر انہوں نے ہائی کیا ہے. یہ خان صاحب جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی کرتے ہیں، اس کا ان کو سیاسی فائدہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، یہ پرووک کرتے ہیں اپوزیشن کو، اپنی کانسٹیٹوئنسی کو مطمئن کرتے ہیں. کس طرح آپ اس کو انالائز کریں گے؟ ڈائیورٹ کرتے ہیں. یہ جب آپ کچھ ڈیلیور نہیں کر پاتے تو پھر جو ہے نا معاملات کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، پھر دوسروں کو گالی دے کے جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ اپنے آپ سے توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. دیکھیے پبلک کو کیا چاہیے تھا؟ پبلک کو یہ چاہیے تھا کہ ان کی دال روٹی چلتی رہتی، گورننس ٹھیک ہوتی، معاملات صحیح چلتے، تو شاید جو ہے نا وہ باقی 2-2.5 سال بھی جو ہے نا یہ آرام سے نکال لیتے. شاید وہ اس بات کو بھول جاتے کہ یہ کس طرح سے برسر اقتدار آئے ہیں. مگر وہ ابھی تک وہ بات بھولی نہیں تھی. اس کے بعد لوگوں نے جو ہے نا لوگوں کو جو خواب دکھایا گیا تھا، خواب یہ دکھایا گیا تھا کہ جی پیٹ پاڑ کے جو ہے نا ان کے پیٹ سے یہ چیزیں نکال لیں گے، $100 ارب جو ہے نا لوگوں کے منہ پہ ماریں گے، $100 ارب باہر والوں کے منہ پہ ماریں گے. وہ اپنے منہ پہ مارنے کے لیے بھی ان کو کچھ نہیں ملا. تو اب جب اس بات کو 2.5 سال گزر گئے ہیں، اب لوگ جب یہ سوچتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو بھی مطمئن کرتے ہیں نفسیاتی طور پہ، اور اپنے جو ہے نا ووٹرز کو یا اپنے حامیوں کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اس میں اس طرح کی زبان جو ہے نا لوز لینگویج جو ہے نا یہ یوز کرتے ہیں. تو صرف اس کے پیچھے اس کی اپنی ایک سائیکی ہے، سائیکی اس اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی، اپنے ووٹرز کو مطمئن کرنے کی. تو وہ سائیکی جو ہے نا میرا خیال ہے کہ نہ وہ اپنے آپ تو شاید مطمئن ہو جاتا ہوگا، مگر ووٹر اس میں مطمئن نہیں ہوتا. ووٹرز کو تو جو ہے نا ان کو جو سہولت چاہیے، ان کو تو یہ چاہیے کہ ان کا شب و روز کس طرح سے چل رہا ہے، پرفارمنس چاہیے. تو وہ پرفارمنس جو ہے نا وہ اس میں اب آپ کے سامنے ہے. کہیں پہ بھی چلے جائیے لوگ جو ہے نا وہ رو رہے ہیں. ٹھیک، میں ایک بریک لے لوں شہلا صاحبہ. پھر جو کرونا کی بات کی انہوں نے کہ جی اپوزیشن کو عوام کی پرواہ نہیں ہے اور کرونا پھیل رہا ہے اور جلسوں کے اندر، اور کل بھی اتنی ڈیتھ ہوئی ہیں، اس پہ گفتگو کرتے ہیں پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں. ویلکم بیک ناظرین. شہلا رضا صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ جو کرونا کے حوالے سے جو سندھ گورنمنٹ تھی وہ تو بہت زیادہ ایکسٹرا کاشیس تھی، بہت زیادہ لوگوں کو وارن کرنی تھی. وہ کہتے تھے جی اب چیزیں بھی نہیں کھلنی چاہیے، کاروبار بھی، پھر بہت سختی تھی. اب اتنی ہی نرمی نظر آ رہی ہے. مقصد جو ہے وہ پولیٹیکل ہے کہ جو سیاسی معاملات ہیں اس کی وجہ سے کرونا پہ آنکھیں بند کر لیں، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کرونا بڑھ رہا ہے، ذمہ دار جو ہے وہ اپوزیشن ہے. NCOC کی جو ہدایات ہیں اس کے تحت اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی ہے، اس کے تحت اسکول بھی بند ہے، اس کے حساب سے لوگوں کو ہدایت بھی ہے. آفس میں بھی 50% کی بات کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو آنا ہے. اب رہی بات جیسے جیسے یہ آرڈر کریں گے اس طرح NCOC میں جو ہوگا وہ ہم کریں گے. اب آپ نے بات کی دوسری کہ عوام کا احساس نہیں ہے، تو میں یہ کہوں گی کہ اسد عمر صاحب کل اپنے حلقے میں گئے تھے، لوگوں سے گلے بھی ملے اور لوگوں نے ان سے کہا بھی کہ حلقے کے مسائل بہت زیادہ ہیں. اور جماعت اسلامی نے جو جلسہ کیا تو اس کا ریزن فواد چودھری نے کہا کہ انہوں نے اجازت لی تھی کورٹ سے، تو کورٹ کی اجازت میں کرونا سو جاتا ہے اور ویسے جاگتا رہتا ہے. جہاں عوام کو اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہے، تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ عوام کرونا سے تو لڑ رہے ہیں اور ان کے پاس آج تک حکومت نے کوئی میسج بھی نہیں دیا، لیکن کیا عوام کی ڈیفینیشن کیا ہے حکومت کی نظر میں؟ جو اسٹیل مل سے نکالے گئے وہ لوگ، ان کی فیملیز، کیا وہ عوام نہیں ہیں؟ جن کا بھٹا آپ نے PIA کا بچھایا اور اس کے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، کیا وہ عوام نہیں ہے؟ جو سڑکوں پہ کسان نکل آئے ہیں، کیا وہ عوام نہیں ہے؟
وہ پینشنر اور وہ سرکاری ملازم جن کی تنخواہیں نہیں بڑھی، پینشن نہیں بڑھی اور مہنگائی اپنے آسمان پہ پہنچا دی، جو اس سے پس رہے ہیں وہ عوام نہیں ہے، جو مزدور جو ہے جس کو اب کرونا ملتی نہیں سیکنڈری چیز ہے آپ کی نظر میں؟ کرونا اب سیکنڈری چیز ہو گئی وہ ہے؟ عوام نہیں ہے. ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ کرونا والا ہمارے پروگرام میں آئے، ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ بغیر ماسک کے نہیں آؤ. ہماری جو پاکستانی جتنا عمل کرتے ہیں، کل میں مجھے شرف حاصل ہوا کہ میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ، حضرت رکن شاہ عالم اور حضرت تبریز کے مزار پہ گئی. کوئی ایس او پیز پہ عمل نہیں ہو رہا تھا، ٹھیک. کسی جگہ کچھ نہیں تھا وہاں. اور پورے ملتان میں بازار بھی گئی، کوئی ایسا اس پہ عمل نہیں تھا. اسی طرح جو ہے جیسے سب جگہ پہ ہو رہا ہے ایسے ہم نے بھی لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں اور کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ عوام کو ضرورت ہے روزگار کی، عوام کو کمی ہے، عوام کو ضرورت ہے مہنگائی کم کی جائے، آٹا چاول چینی ان کی پہنچ میں لائی جائے، اور یہ جو پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھی ہیں اور پیٹرول کی یہ واپس لائی جائیں. دنیا میں قیمتیں کہاں ہیں؟ ٹھیک. آفتاب صاحب، ہر نظام زندگی ملک میں چل رہا ہے، کاروبار چل رہے ہیں، بازار چل رہے ہیں، مزارات چل رہے ہیں، ہر جگہ چل رہے ہیں، کہیں کوئی ایس او پی نہیں ہے. سارے فارمولے، ساری سختیاں گھما پھرا کے اپوزیشن اور بالخصوص پی ڈی ایم کے جلسوں کے لیے. خود آپ کے پروگرامز بھی چل رہے ہیں. جی جی، جو ہمارے پروگرامز بھی چل رہے ہیں تو وہ بھی غلط چل رہے ہیں. ٹھیک. اچھا دیکھیں، میں حافظ صاحب ایک بات کہتا ہوں کہ جب ہم یہ ابھی میری بہن نے کہا کہ جی ہم ایس او پیز پہ پورا عمل کرتے ہیں، جو انسٹرکشنز ملتی ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں. میں ایک جنرل بات کروں، ابھی آج میری وائف کہہ رہی تھی کہ یہ اسکول کیوں بند ہے، یہ جو اسکول کھلنے چاہیے جب اور چیزیں کھلی ہوئی ہیں سب چیزیں، تو اسکول کیوں بند ہیں اور تعلیم کا حرج ہو رہا ہے. میں نے کہا یار دیکھو، جو گورنمنٹ کوئی چیز سوچ کے کرتی ہے اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. لیکن ٹھیک ہے، آپ جیسے آپ آن لائن بھی ہے اسٹڈی کر لیں، لیکن ان کے آرگومنٹس جب سنیں گے نا تو وہ بھی اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا. حالانکہ حالات دن بہ دن ہیلتھ کے حوالے سے، کرونا کے حوالے سے خراب ہو رہے ہیں. این سی او سی کے سربراہ اسد عمر صاحب ساری قوم کو بتاتے ہیں یہ نہ کریں، خود گھٹکی میں جلسہ. سر غلط کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی ان کا کوئی ریزن ہوگا، بالکل غلط کیا. اگر آپ یہ کہتے ہیں، یا تو آپ کہیں کہ جی بالکل اب آزاد ہو گئے، اب کوئی ٹھیک 2 مہینے بعد 1 مہینے بعد انگلینڈ نے ویکسینیشن شروع کر دینی ہے، اب بھی ویکسینیشن لگائیں اور جو مرضی کریں، چاہے وہ اسد عمر ہو، چاہے وہ آفتاب جہانگیر ہو، چاہے کوئی بھی. لیکن جو حکومت کو رول ماڈل بننا چاہیے تھا، حکومت اس طرح کی رول ماڈل نہیں بنی. دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے نا، کیونکہ یہ واقعی ایک سیریس میٹر ہے. وہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں لوگ بیچارے مر رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں. میں ابھی خود نکلا ہوں اس سے، مجھے پتہ ہے کہ اس کی تکالیف کیا ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیں اس پر یہ کہنے کے بجائے کہ جی ٹھیک ہے، اب جو پیغام ہم نے دینا ہے وہ اسد عمر صاحب بھی دے سکتے تھے، ٹیلی فونک اس کے ذریعے بھی دے سکتے تھے، ویڈیو کانفرنس کے ضروری نہیں تھا کہ وہاں جا کر ایک مجمع. اسی طرح ان کو بھی چاہیے کہ روزانہ آپ دیتے ہیں 24 گھنٹے دیتے ہیں، ٹیلی ویژن کے میڈیم کو دوسرے میڈیم کو بھی استعمال کریں. علی گور صاحب، آپ لوگوں نے تو کل سے ہی لاہور میں ایکٹیویٹی شروع کر دی ہے، جلسے ریلیاں. کہتے ہیں ٹیلی ویژن ہے نا آپ کے پاس، آئیں باتیں کریں، کروڑوں لوگ سن رہے ہیں، آپ کو جلسوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آپ چھوڑیں کہ پی ٹی ایم کیا کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ گورنمنٹ میں 2.5 سال سے بیٹھے ہیں، آپ نے ڈیلیور کیا کیا؟ آپ کے حالات یہ ہیں کہ جس بندے نے اربوں روپے پاکستان کے کھائے، آپ نے اس کو سی پیک کا انچارج بنا دیا. جو کہ آپ آج بات کر رہے تھے کہ میڈیا پر وہ ڈار صاحب پر کرٹیسائز ہو رہا ہے، وہ بھائی صاحب آپ کو کسی میڈیا پر نظر آئے اپنی باتوں کا جواب دیتے ہوئے؟ ایک آدھ ٹاک شو میں آئے وہ عاصم باجوہ صاحب، لیکن اربوں روپے پاکستان کے کھا گئے. کوئی پاکستان کا نیب ان کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا سر. جو بی آر ٹی پشاور کی کرپشن ہے اس پر کوئی نیب کا دروازہ وہ جو دستک نہیں دی جاتی. کسی کا اسحاق ڈار صاحب نے جو انٹرویو دیا علی گور صاحب، وہ دینا چاہیے تھا ان کو وہاں پہ، جس طریقے کی وہ پریشان نظر آئے ان کی. نہیں سر، بات یہ ہے اسحاق ڈار صاحب ایک سیاسی بندے ہیں. جب آپ کا پاکستانی میڈیا انڈر پریشر ہوگا تو جس میڈیا انٹرنیشنل میڈیا پہ کسی پہ پابندی ہے، بی بی سی کو انٹرویو عمران نیازی دے دے، بی بی سی کو انٹرویو میاں محمد نواز شریف صاحب دے دے. وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا میری ایک ہی جائیداد ہے، ان کی 8 پراپرٹیز ہے. شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ یہ 14 پراپرٹیز ہیں. وہ کہتے ہیں خدا اگر یہ بھی کہتے، دیکھیں نا ان کے وہ شہزاد اکبر صاحب کے تو پاکستان میں کسی کو گھر کا ایڈریس کا بھی نہیں پتا. یہ سارے ڈوئل نیشنل ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ آئے ہیں، سلیکٹڈ لوگ ہیں. گزارے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہزاد اکبر جو کہتے ہیں 1 سال سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے، حمدہ شہباز صاحب
کو ان کی قید و بند کی صورتیں برداشت کرتے ہوئے. کیا مجھے بتائیں آج تک ثابت کر کے 1 سال میں انہوں نے ریفرنس تک دائر نہیں کیا. اور میں دوسری بات بتاؤں کہ میں مذمت کرتا ہوں ان کی کہ انہوں نے ہمارے فیصل آباد سے جو کارکنان پکڑے تھے آج بھی وہ جیلوں میں بند ہیں جو ملتان جلسہ کی وجہ سے, اور ان پر 3 MPO لگا کر 1 مہینے کے آرڈر کیے. ان کو شرم آنی چاہیے. کیا یہ قید و بند کی صورتیں جو ہیں وہ PDM کا راستہ اور پاکستان کی عوام کا راستہ روک دیں گے؟ آپ کوئی ڈیلیور کر کے تو دکھائیں. آپ ہماری باتوں کو چھوڑیں. ہم چور ہیں یا ڈاکو ہیں؟ ہم نے جو کچھ اپنے ٹائم میں ڈیلیور کیا, آج پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں, اور وہ پاکستان میں سنہرے حروف کے ساتھ ہمارے ترقیاتی کاموں کو لکھا جاتا ہے. وہاں سوائے میاں نواز شریف صاحب کے پروجیکٹ کے اوپر تختیاں لگانے کے, اور ماں سوائے لوگوں کو کنٹینر پہ بیٹھ کے گالیاں دینے سے, اور شاندی کے فنکشنوں میں اینکر کو تھپڑ مارنے کے علاوہ اور ٹاک شوز میں گھوم رکھنے کے علاوہ آپ نے کوئی ڈیلیور کیا ہے, کوئی کام کیا ہے تو بتائیں کہ یہ کام آپ. ٹھیک ہے کامران صاحب, وہ میثاق پاکستان والا جو ڈرافٹ ہے اس کے اوپر کیا پیش رفت ہے, کیونکہ آپ اس کمیٹی میں ہیں, تو وہ کیا 13 دسمبر کو وہاں سائن ہوگا مینار پاکستان والے جلسے میں؟ یہ تو قیادت بتائے گی کہ 13 دسمبر کو سائن ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کی تیاری جاری ہے اور وہ فائنل ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کا پریمبل وغیرہ بھی اور باقی نوک بلک درست ہوگے. مگر اس کا جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ نقطہ پھر اگین یہی ہے کہ اس سیاست کو, اس حق راہ دہی کو جو ہے نا وہ آزاد کیا جائے, ان لوگوں سے آزاد کروایا جائے جو چند لاکھ لوگوں کی طاقت کو ناجائز طور پر استعمال کر کے اور اس پورے نظام پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں اور اپنی مرضی کے لوگ مسلط کرتے ہیں. یہ سب سے اس کا اہم نقطہ ہے. سیاست کو لوگوں کے, پبلک کے, پاکستان کے عوام کے حق راہ دہی کے اوپر چھوڑا جائے, اور جو پاکستان کے عوام فیصلہ کریں وہی فیصلہ ہونا چاہیے, نہ کہ چند لاکھ لوگوں کی مدد سے کوئی فیصلے اپنے مسلط کریں. یہ جو چھاپے گرفتاری کی بات علی گوہر صاحب کر رہے تھے, تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو قریبی رفقا ہیں ان کو بھی نیب نوٹسز جاری کر رہے ہیں, ان کے بھائی کو بھی ایک اور نوٹس جاری ہو گیا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس میں اور بھی ہمارا اپنا ڈیرہ اسماعیل خان کے تحصیل کے جو امیر ہیں وہ گرفتار ہیں. وہ سپٹمبر کے مہینے سے گرفتار ہیں اور جان بوجھ کے اس میں تاریخیں لی جا رہی ہیں. آج پشاور ہائی کورٹ میں وہ کیس تھا, میں آج اس میں پیش بھی ہوا ہوں. اس میں پھر اگین جو ہے نا وہ 15-20 دن کی تاریخ لی گئی ہے. یہ جان بوجھ کے پریشان کرنے کی, اور اس میں ان کو انسٹرکشنز ہیں درمیان میں جو ہے نا پھر وہ مخصوص جو نمبر ہوتے ہیں, بلاک نمبر ہوتے ہیں, وہاں سے فون آتے ہیں کہ جی اگر آپ بات کریں تو پھر اس کے بعد یہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ کچھ لوگ گرفتار ہیں, کچھ اور کر لیجئے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, مگر یہ نظام کو جانا ہے اور آخرکار جائے گا. تو مولانا صاحب کہتے ہیں میں تو نیب کو مانتا ہی نہیں ہوں, تو نیب کے نوٹسز کی کیا حیثیت ہے؟ نیب کو خود شاید نیب بھی نہیں مانتی ہے, نیب کو کوئی بھی نہیں مانتا. نیب جتنی بدنام ہے, کل آپ نے ان کے اپنے ایک اپنا وزیر صاحب کی جو سائنس کے وزیر ہیں ان کا اپنا وہ پڑھ لیا ہوگا. انہوں نے خود کہا کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی اعتماد نہیں کرتا. تو ان کا اعتماد جو ہے نا یہ پہلے بھی 99 سے بھی اگر آپ شروع کر لیں گے, پہلے ضیاء الحق صاحب اپنا مشرف صاحب کا بغل بچہ تھی, آج جو ہے نا آج کے جو لوگ ہیں, جو آج لوگ مسلط کیے گئے ہیں, آج ان کا بغل بچہ ہے. تو یہ جو استعمال ہوتی آئی ہے اور آج بھی استعمال ہو رہی ہے, مگر بہرحال ان کو بھی جانا ہے, اور اس نظام کے ساتھ ساتھ یہ بھی فارغ ہوں گے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اس سرکار کی یا ریاست کی مشینری کو استعمال کر رہے ہیں اور غلط طور پہ استعمال کر رہے ہیں, یہ بھی کل جواب دیں گے اس بات. ٹھیک, میں ایک وقفہ لے لیتا ہوں. وقفے کے بعد جو لاسٹ سیگمنٹ میں یہ جو پولیٹیکل ہیٹ بڑھی ہوئی ہے, اس کے اندر کیا کوئی ایسی صورت موجود ہے؟ یہ سوال میں نے کل بھی رکھا تھا اپنے پارٹیسپینٹ کے سامنے, کہ لوگ بیٹھ کے کسی نیشنل ڈائلاگ, نیشنل کوئی کور ایجنڈے کے اوپر, کسی کچھ جو قومی معاملات ہیں اس کے اوپر کنسنسس ہو سکے, یا وہ رستے بند ہو چکے ہیں؟ لاسٹ سیگمنٹ پہ اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. لاسٹ سیگمنٹ میں کیونکہ وقت کم ہے, شیلا رضا صاحبہ پہلے آپ سے کہ کیا ممکنات میں شامل ہے کہ کسی مرحلے کے اوپر یہ جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس میں کوئی کمی واقع ہو, حکومت اور اپوزیشن, یعنی یہی حکومت اور یہی اپوزیشن بیٹھ کے کوئی بات کرے, یا نہیں یہ رستے ختم ہو چکے ہیں, بند ہو چکے ہیں؟ دیکھیں, میں اس کو سیاستدانی نہیں سمجھتی جو ڈائلاگ پر یقین نہ رکھتا ہو, لیکن جب ہم ایک وزیر اعظم کے خودے کا آدمی جو ہے وہ پارٹی کی بات نہ کریں کہ اس پارٹی پہ عذاب ہے یا اس پارٹی پہ عذاب ہے یا یہ یوں چکڑ گئی یا یوں ہو گئی, جو کہ بات ہے, اس کے بجائے وہ ڈائریکٹ دوسرے لیڈر کہ اس سے اللہ کا عذاب ہے, تو اس سے کیا سیاسی ڈائلاگ ہوگی؟ وہ تو سیاست کو بات ہی نہیں کر رہا.
کوئی آپ کو راستہ نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ عمران خان صاحب ہٹیں تو ہی کوئی کنسنسس پی ٹی آئی سے بات ہو سکتی ہے یا مذاکرات کی راہ میں عمران خان صاحب رکاوٹ ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیاسی حریف ہماری سب سے بڑی پی ایم ایل این ہے، اور میں اس سے ڈائیلاگ کیا. ہماری سیاسی حریف مختلف صوبے میں بھی جماعت کی ہے، ہم نے اس کو بھی ڈائیلاگ کیا. لیکن جب ہمارے سامنے ایک سیاستدان نہیں ہے، ٹھیک، ایک ایسا شخص ہے جو ذاتی باتیں کر رہا ہے، جو ذاتی کر رہا ہے، جو خود پسند ہے، جو کہہ رہا ہے میں نے گلگت بلتستان سب سے زیادہ دیکھا ہے جب یہاں کرا کرم بن رہی تھی. بھائی وہ کرا کرم کون بنوا رہا تھا؟ بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو صاحب. یہ کرا کرم جب دوبارہ سرنگیں بنی وہ کس نے بنوائی؟ زرداری صاحب. ٹھیک. آفتاب صاحب کہتے ہیں کہ جی اب کیا بات کریں. عمران خان سے حافظ صاحب، عمران خان صاحب اپنے خول میں سے تو میں نے اب دیکھا آپ کو بڑی اطمینان سے بات سنی. مجھے تو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ علی گور کہتا ہے یہ سارے کام ہم نے کیے ہے، شیلا رضا کہتی ہے یہ سارے کام ہم نے کیے. پہلے تو یہ طے کر لیں کون سے کام. آپ تو کچھ کریں. اچھا ہم تو کر رہے ہیں نا. آپ دیکھیں اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ فیصل آباد کے لوگوں کو بٹھا لیں، آپ ٹیکسٹائل والوں کو بٹھا لیں. علی گور صاحب ہے نا فیصلہ آباد. نہیں، ٹیکسٹائل کے لوگوں کو بٹھائیں، ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کر. عمران خان صاحب رکاوٹ ہے مذاکرات کی؟ دیکھیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ایک چیز ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک احتساب کا عمل ادارے کر رہے ہیں نا، آج انہوں نے کہا کہ آج میرے کامران صاحب نے جو ماشاءاللہ وکیل بھی ہیں اور سپریم کورٹ بار کے صدر بھی رہے، انہوں نے کہا جی پشاور ہائی کورٹ سے میں ابھی آ رہا ہوں اور وہاں پہ تاریخ ہوگی. تو عدالتیں ہمارے کہنے پہ تو تاریخ نہیں دے رہی نا. یا تو یہ کہیں کہ یہ عدالتیں بھی نیب لیتے ہیں نا، نہیں دیں نا، نہیں دیں. آج اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اشتہاری قرار دیا ہے تو یہ ہمارے کہنے پہ دیا ہے. ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے. 10 سال ان کے تھے یار، 5 سال زرداری صاحب کے، 5 سال آپ کو پتا تھا یہ نیبی نقصان دہ چیز ہے تو کیوں نہیں ختم کیا؟ چلیں مذاکرات کا دیکھیں آپ سبوتاس کرتے ہیں، کرپشن، چور، ہم سبوتاس نہیں کر رہے، ہم سبوتاس نہیں کر رہے. ہم کہتے ہیں مذاکرات بھی ہونے چاہیے، لیکن اپنے جو دوسرے معاملات ہیں، جو چیزیں وہ بھی چلنی چاہیے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی پہلے این آر او دے دو ہمیں اور پھر ہم ٹیبل پر آئیں گے. ایسا نہیں ہوگا. وہ اپنا کام، لوگ عدالتیں اپنا کام کریں، ادارے اپنا کام کریں. ہم ابھی کووڈ کے اوپر اسپیکر نے بلایا تو کیوں نہیں گئے اس کے اندر؟ ٹھیک جی. علی گور صاحب وہ کہتے ہیں جی وہ کرپشن باقی چیزیں چلتی رہیں، وہ مقدمات چلتے رہیں، باقی جو نیشنل ایشوز ہیں اس پہ ہم بات کرنے کے لیے تیار. دیکھیں گزاری یہ ہے کہ ان کے رویے یہ ہیں کہ جس وقت کرونا کے اوپر کانفرنس گورنمنٹ نے بلائی جس میں لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو، زرداری صاحب اور دیگر قائدین بیٹھے، تو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں یہ اس سے اپنی بات کر کے اور انہوں نے ان کی بات تک نہ سنی اور اٹھ کے چلے گئے. یہ ان کا بیہیویئر ہے. یہ آج بھی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جس طرح سے گالیاں دیتے تھے، آج کا ان کا بیان دیکھ لیں. یہ آج کے نہیں، یہ تو ان کی روز کی روش ہے. اور ان کے جتنے بھی وہ مطلب ہے کہ ان کے ترجمان ہیں اور کرائے کے ترجمان ہیں، جو وہ زبان استعمال کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. مسئلہ ایک ہی ہے، مسئلہ ہے یہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا اور اس کا صرف واحد حل یہ اسلامی جمہوری پاکستان ہے. تو علی گور صاحب بات ہو سکتی ہے گورنمنٹ سے یا نہیں؟ آپ سمجھتے ہیں رستے بند ہو گئے؟ دیکھیں بات تمام سٹیک ہولڈر سے ہو سکتی ہے اور بات کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، لیکن یہ کہ ادھر پپٹس کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی. بات ان لوگوں سے ہو سکتی جو سٹیک ہولڈر ہیں، جس میں ہماری جوڈیشری شامل ہے، جس میں ہماری افواج شامل ہیں، جس میں اسٹیبلشمنٹ شامل ہے، جس میں پاکستان کی نمائندہ سیاسی جماعتیں شامل ہیں. یہ سارے بیٹھ کر پاکستان کی ترقی کا راستہ، پاکستان کی جمہوریت کا راستہ، پاکستان کا تمام آئین اور قانون کی طارق بھائی ایک طرف کہتے ہیں کہ جی چند لاکھ جو ہے سب کا، ابھی کامران صاحب نے آپ کے پروگرام میں کہا ہے، اور ایک طرف کہتے ہیں کہ فوج کے ساتھ بیٹھ کے بات ہوگی. کامران صاحب کس سے بات ہوگی؟ وہ کہتے ہیں ایک طرف تو آپ کہتے ہیں ان کی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں ان سے بات کریں. میرا ایک ذاتی خیال ہے کہ بات ہو سکتی ہے، مگر بات اس وقت ہو سکتی ہے جب جولائی 2018 میں دھاندلی کو تسلیم کر لیا جائے اصول کے طور پہ، اور دوسرا اصول یہ مان لیا جائے کہ آئندہ معاملات، میری بات سن لیا کریں. ایک بات تسلیم کر دی جائے ان دو شرائط کے ساتھ. میرے ذاتی خیال میں بات ہو سکتی ہے کہ جولائی 2018 کے انتخابات میں دھاندلی کو تسلیم کیا جائے،
آئندہ معاملات کو دستور کے مطابق چلنے کا عہد کر لیا جائے اور تمام پارٹیاں اس مساق پہ راضی ہو جائیں تو یقیناً جو ہے نا پارٹیوں کے درمیان ڈائلاگ ہو سکتی ہے. میں اس بات کی مخالفت کرتا ہوں کہ جو لوگ دستور میں جن سے بات نہیں ہو سکتی، جیسے انہوں نے کہا کہ فوج سے بات ہونی چاہیے، جیسے انہوں نے کہا کہ عدلیہ سے بات ہونی چاہیے، میں اس بات کو اپوز کرتا ہوں. دستور میں ان کی حیثیت جو ہے نا وہ بات کرنے والوں کی یا بات کی جانے والوں کی نہیں ہے. جن سے بات کی جانی چاہیے صرف ان سے بات ہو سکتی ہے اور وہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ڈائلاگ ہوگا. مگر ڈائلاگ میرے خیال کے مطابق مگر وہ ڈائلاگ دو شرائط کا متقاضی ہے. دو شرائط پہ بات طے کر لیں، اس کے بعد آگے پھر چلیں کہ آگے معاملات کو کیسا چلانا ہے. ٹھیک. کامران مرتضیٰ صاحب، آفتاب صاحب، شہلا رضا صاحب، علی گوہر صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.